नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 20 सूरह क़सस आयत नंबर 57। वक़ालू और कहा उन्होंने, इन्नित्तबिई नित्ता इत्तबा से है, अगर हम पैरवी करेंगे, अल हुदा हदायत की, मआ का तेरे साथ, नतखत्तफ 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 तखत्तफ होता है उच्चक लिया जाएगा, और नून साथ लग गया कि हमको उच्चक लिया जाएगा, यानी कि लूट के या कत्ल कर दिया जाएगा। मिन अर्जीना, मिन से अर्ज, अपनी अर्ज से, अपनी जगह, अपने मुल्क से, अपनी जमीन से। अवालम क्या नहीं, नुमक्किन, नुमक्किन मस्कन से है, मकान से है, कि हमने जगह दी, लहुम उनको, हरमन हरम में, आमिनन अमन वाली, युजबा युजबा खींच कर लाए जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, जबा यजबू या जबा जमा करना, ये तमाम उसी चीज में आ जाता है। इलैही तरफ, उसकी तरफ, समरातु समरात, उर्दू में भी हमने पढ़ा हुआ था ना, से समर फल, फल मेवे, कुल्ले शैइन, कुल्ले हर चीज, हर किस्म के, रिज्कन रिज्क, मिल्लदुन्ना से हमारी तरफ, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरहुम उनके अक्सर, ला यअलमून नहीं इल्म रखते या नहीं जानते। मुहावरा देखते हैं, और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उच्चक लिए जाएं। क्या हमने इनको हरम में जो अमन का मुकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं, और ये रिस्क हमारी तरफ से है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। तो आप ये देखें कि इसमें अरब के मुशरिक जो थे, कि जब अल्लाह उन्होंने कहा कि आप ईमान लाओ, जब अल्लाह के रसूल ने उनको दावत तबलीग दी, तो उन्होंने कहा, वो कालू, वो कहने लगे, अगर हम तुम्हारे साथ हदायत की पैरवी करेंगे तो हम अपने मुल्क से उच्चक लिए जाएंगे, खींच लिए जाएंगे, लूट लिए जाएंगे। मुराद यह है कि अरब के मुशरिक कबाइल हमारे दुश्मन बन जाएंगे, इनमें जो सियासी इक़्तिदार हमें हासिल है वो छिन जाएगा, और इसी सियासी इक़्तिदार की वजह से जो हमारे तजारती काफिले पुरअमन सफर करते थे वो भी नहीं कर सकेंगे। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर आप पर ईमान लाते हैं तो हमारी सियासी साख तबाह हो जाएगी और माशी आसूदगी भी खत्म हो जाएगी, और ये कबाइल हमारा जीना हराम कर देंगे। यानी कि जब अल्लाह के रसूल ने उनको अल्लाह का पैगाम दिया, अल्लाह की वादानियत का, तो उनके पास एक्सक्यूजेस क्या थी, कि हमारा सियासी और मुआशी तौर पे बदहाली हो जाएगी और दूसरे कबाइल के लोग हमें लूट मार के खा जाएंगे। अब उनके जवाब में बताया जा रहा है, तो उनका जो ये कॉल था कि अगर हम ईमान ले आएंगे तो हमें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ ना कि अवालम नुमक्किन, तो हमें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा अगर हम ईमान ले आएंगे। तो कफार की जो बात उन्होंने खुद तराशी थी, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस सियासी और मुआशी फायद तुम्हें सिर्फ इस बिना पे हासिल हो रहे हैं कि हमने इस जमीन को हरम बना दिया। अब आप वर्डिंग्स पे देखें, हरमन आमिनन युजबा अलैहि समरातु कुल्ली शैइन रिस्का मिल्लदुन्ना, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हें इस
تمہیں یہ جو رزق مل رہا ہے، یہ جو تمہیں سیاسی اور معاشی فائدہ حاصل ہو رہے، وہ تو مل ہی اسی لیے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مکہ کو امن والا شہر بنا، تو ہم نے اس سرزمین کو حرم بنا دیا. یہاں عرب بھر کے تمام قبائل حج کرنے آتے ہیں، اور کعبے پہ جو تم لوگ کی تولیت ہے، جس کی وجہ سے تمہارا عزت اور احترام کیا جا رہا ہے، اور عرب بھر میں یہی ایک پرامن خطہ ہے، تو اسے اللہ نے ہی پرامن بنایا ہے. ورنہ عرب کے لٹیرے اور ڈاکو لوگ تمہیں کیسے جینے دیتے؟ اور تمہارے تجارتی قافلے بھی اس حرم کی وجہ سے محفوظ سفر کر لیتے ہیں. اور جو تم تجارت سے جو تمہارے اندر خوشحالی آئی ہے، وہ بھی اس حرم کی بدولت سے آئے ہے. تو کیا جس اللہ نے تمہارے مشرک ہونے کے باوجود حرم میں تمہیں فائدے بخشے، تمہارے ایمان لانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ تمہارے یہ فائدے روک دے گا؟ یعنی کہ مشرک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہارا بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہوا ہے. تو جب ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ واللہ عالم اللہ تعالیٰ اور مزید کیا فائدے دیں گے. اور اس حرم کی برکت ہے کہ یہ بے آب و گیا علاقہ، جہاں پہ کلٹیویشن ویجیٹیشن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اگر آپ لوگوں کا حج اور عمرے کا اتفاق ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کا میوے، پھل، غلے، ہر طرح کی دنیا جہان کی چیز وہاں پہ دستیاب ہوتی ہے. نہ صرف دستیاب ہوتی ہے بلکہ کثرت سے ہوتی ہے. اور جہاں یہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہاں بھی شاید اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتی. تو گویا مکہ اس لحاظ سے عالمی تجارتی مرکز کی بھی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کی حالت، یعنی کہ کفر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے فائدے پہنچا رہے، تو تم سوچو اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے فائدہ نہ پہنچائے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک اور ان کو جواب دے رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. سوال ان کا کیا تھا کہ اگر ہم ایمان لائے جائیں گے تو ہماری تو لوٹ مار ہو جائے گی، ہمارے تو سیاسی اور معاشی فائدے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ابھی تم کفار ہو، مشرک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن، حرم جو امن والی جگہ ہے اس میں اتنی تمہیں تجارتی فائدے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق اتار دیا، پھل اتار دیا، اور تم لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہو، علم ہی نہیں رکھتے ہو. آگے آیت نمبر 58، وَكَمْ، اور کتنی، اہلکنا، ہلاکی ہم نے، من قریات، قریہ بستیوں کو، بطیرت اتراتی تھیں، اکڑتی تھیں. بطر کہتے ہیں اکڑنے کو، پراؤڈ کرتی تھیں. معیشتہا اردو کا لفظ ہے معیشت، ہاں اپنی معیشت پہ. فتل کا، سو یہ، مساکینہم ان کے جو مکان تھے، ان کے جو مسکن تھے، ان کے مکانات، رہنے کی جمع. لم تسکن، نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مسکن آباد کیے، نہیں ان کو آباد کیا. من بعدہم، ان کے بعد، الا مگر، قلیلا بہت کم. وکنہ اور ہوئے، نحنو ہم ہی، الوارثین وارث. آیت نمبر 58 کا با محاورہ ہے کہ ہم نے بہت ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت پہ اترا رہے تھے. سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہی ہم ان کے وارث ہوئے. اب اللہ تعالیٰ مزید ان کے اعتراض کا ایک دوسری آرگومنٹ کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور تمہاری سیاسی اور معیشت برباد ہو جائے گی، اور جس معیشت پہ تم اترا رہے ہو، جو تم پراؤڈ فیل کر رہے ہو کہ تم بہت بڑی معیشت والے ہو، تو پچھلے لوگوں کا بھی تو انجام دیکھو. تم سے پہلے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ معیشت والے تھے. ان لوگوں نے بھی گھمنڈ میں آ کے اپنے تکبر اور سرکشی کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. ان کی بستیوں کے کھنڈرات تم دیکھتے ہو، قوم عاد، قوم سمود، اور بہت سی ایسی بستیوں کے تم کھنڈرات دیکھتے ہو. پھر اگر تم نے پھر بھی ان لوگوں کی روش اختیار کی تو کیا وجہ ہے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا انجام ہوگا.
اب ہم آیت نمبر 59 پہ دیکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں ادھر کیا آپ اپنے پاکستان میں یا آپ جہاں جدھر رہ رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھتے ہیں، اب اگر جیسے یو کے اگر جہاں پہ لسنرز ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر 100 سال پرانے ہیں، آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کو کہتے ہیں نا کہ یو کے کا وہ ایلیویشن جو اس کا جو ایک ٹپیکل سٹائل ہے وہ چینج ہی نہیں کرتے، وہ وہی رہتا ہے اتنے 100 سال سے، وہ وہی ہے، اندر سے آپ امینڈمنٹس کر دیتے ہیں، کچھ آپ رینوویشنز کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے وہ وہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میں 50 سال پہلے کون رہ رہے تھے، یا اس سے بھی کتنے سال پہلے کون تھے، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ اچھا چلیں، اب اگر ہم پاکستانی ہے، انڈیا کی یا ادھر دبئی وغیرہ کی بھی بات کر لیں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین 50 سال پہلے کیا تھی یا اس سے پہلے کیا تھی۔ جس زمین پہ اب یہ ڈی ایچ اے آباد ہوا ہوا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے قبرستان تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ خالی کھلی زمین تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا، وہاں مکان ڈالے۔ تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کس کس طرح کی کون کون سی ہستیاں ہیں اور آ کر چلی گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو وارث ٹھہرا دیا۔ تو یہ ایک جب تک زندگی ہے اور جب تک دنیا ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنا کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ گھر ہو جاتا ہے وارثوں کا۔ یہ تو میں آپ کو اس دنیا میں مثال بتا رہی ہوں، اور یہاں پہ اللہ کے رسول ان کو بالکل دلیلوں کے ساتھ یہ بات ان کو واضح کرے تھے کہ پچھلی قومیں جو تم سے زیادہ مضبوط تھی، معیشت میں زیادہ، اکنامکلی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو ان کا بھی نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ آیت نمبر 59، وما کانا، اور نہیں ہے ربو کا، رب تیرا، مہلی کا، ہلاک کرنے والا، القرا، بستیاں، حتی، یہاں تک کہ یبعثا، مبعوث کرے، بعثت، بھیج دے، فی، میں، امہا، امہا، ان کے بڑے شہروں میں، کہتے ہیں ماں، اس کی ماں، مراد یہاں پہ لی جا رہی اس کی بڑی بستی میں، رسولن، رسول، یتلو، تلاوت سے ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتینا، ہماری آیات، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، مہلکی، ہلاک کرنے والے، القرا، القرا، بستیاں، الا، مگر، وہ اہلوہا، اور اس کے باشندے، ظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید آرگومنٹ سے بتا رہے ہیں، پہلے بتایا معیشت پہ غرور تھا، عبرت حاصل نہ کی، تکبری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے والی قوموں کو ان سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ کیا ہو گئے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے، اور ان کا اثر وارث کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آگے کہتے ہیں، اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک لاجک سے بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خام خواہ بستیاں نہیں تباہ کرتے، اللہ تعالیٰ جب تک وہ بندے خود سرکشی کر کے، ظلم کر کے اپنے آپ کو خود اس کرائٹیریا میں لے آتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ہلاکت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کر دے، اور لیکن ہلاکت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اپنی معیشت پہ اترانے اور اپنا معیار زندگی بلند رکھنے والے لوگ تو مر کھپ گئے، اور ان کی جائیدادیں جن پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے تو وہ سب دھری کی دھری رہ گئی، ان کا وارث بھی باقی نہ رہا، اور بلکہ ہم ہی ان کے وارث ہوئے جنہیں ہم چاہیں گے وہاں آباد کریں گے، اور وہ جائیدادیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب ان کے اعتراض کا تیسرا جواب تھا۔ پہلا جواز کیا تھا کہ جو سیاسی اور معاشی فائدے تمہیں حاصل ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو امن والا بنا دیا، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جن پہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی معیشت پہ تمہیں فخر ہو رہا ہے، یہ
یہ تو تم سے پہلے والی قوموں کا ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ معیشت تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنے گھمنڈ کرنے سے اور انہوں نے سرکشی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ پھر تیسرا کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم سیاسی اور معاشی طور پہ جب تباہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 59 میں بتایا کہ کسی قوم کی تباہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بیان کر دیا کہ وہ تباہی آتی کیوں ہے اور کب آتی ہے۔ ہمیں بھی سب معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ تب کیوں آتی ہے تباہی، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی مرکزی شہر یا کسی صدر مقام پہ اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور مرکزی مقام کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے، سینٹر آف دا پلیس اس لیے چنی جاتی ہے تاکہ اس کے ارد گرد کی بستیوں کا اس سے رابطہ اور لنک ہو، اور پھر سینٹر جو کنٹری ہوتی ہے، جو سینٹر شہر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ نسبتاً پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو بات جلد سمجھ آ جاتی ہے بنسبت دیہاتیوں کے۔ پھر یہ رسول اللہ تعالیٰ ان مرکزی بستیوں میں اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام میسج سناتے ہیں۔ اگر لوگ اس رسول کی دعوت کو قبول نہ کریں، اس کی تکذیب کریں، اس کی نافرمانی کریں، سرکشی کی راہ اختیار کریں، تو پھر تمام حجت کے بعد اللہ اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اے اہل مکہ، تمہارا یہ خیال ہے کہ اسلام لانے سے تم تباہ ہو جاؤ گے، بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس رسول کی بعثت کے بعد اگر تم نے سرکشی اختیار کر لی تو اس صورت میں تمہاری تباہی واقع ہو جائے گی، اور اس تباہی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ تعالیٰ بستیوں کو خامخواہ ہلاک نہیں کرتے، یہ ہمارا اپنا ظلم ہوتا ہے۔ اب اگر انہی باتوں کو ہم آج اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں تو ہمیں بھی نظر آئے گا۔ ابھی بھی پہلے کیا تھا؟ سوائن فلو تھا، پھر ڈینگی تھا، ڈینگی تو ابھی پھر آ گیا، کینسر ہے، ایڈز ہے، کرونا ہے، کرونا کی 5th ویو آ گئی ہے۔ کس کس طرح سے ایک آئی قوم کتنے کتنے لوگوں کو یہ پینڈیمکس تباہ کر گیا، کتنے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، پھر بھی کسی کو عقل نہیں آئی۔ اب آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ایک اور آرگومنٹ بیان کر رہے ہیں، وَمَا أُوتِيتُمْ، اور جو تمہیں دی گئی، من کوئی، نیکسٹ پیج پر کر رہی ہوں، شیئن چیز، فَمَتَاعُ پس، متاع فائدہ سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینتها اور زینت ہے اس کی، وما اور جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر خیر ہے، بہتر ہے، وہ ابقا باقی سے ہے اور باقی رہنے والا ہے، افلا کیا، فا پس، لا نہیں، کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ دلیلوں سے بات سمجھا رہے ہیں آیت نمبر 60 میں، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی ہر نعمت عارضی ہے، ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور دنیا پہ آخرت کو ترجیح دو گے، اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ پاؤ گے۔ اب سامان معیشت جس پہ تم اترا رہے ہو اور اس کے ضائع ہو جانے کے خوف سے آپ کہتے ہو کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت تمہاری موت ہے، اور جبکہ تمہاری موت سے پہلے ہی تم سے چھینا جا سکتا ہے، موت کے بعد تو تمہیں اپنی سرکشی کا دائمی عذاب بھگتنا ہی ہوگا، اور اس کے برعکس اگر تم ایمان لے آتے ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھن جائیں، البتہ کچھ مشکلات اور مصائب ضرور پیش آ سکتے ہیں، لیکن ان کے عوض تمہیں اجر ملے گا، وہ دائمی اور لازوال ہوگا۔ اب یہ دونوں اسپیکٹس اپنے سامنے رکھو اور خوب سوچ سمجھ کے خود فیصلہ کرو کہ تم نے کون سا راستہ چننا ہے، کفر کا راستہ یا ایمان کا راستہ چننا ہے۔ کفار مکہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام پر ایمان لے آئیں گے تو سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہم بے وطن ہو جائیں گے،
تجارت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہم مفلس ہو جائیں گے. یہی خوف تھا جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکتا تھا. اور یہی بات ان کو عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ حرم مکہ کی وجہ سے، حرم مکہ کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی ہے. بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے سارا عرب ان کی عزت کرتا ہے. اور ان آیات میں ان کے اس عذر کا جواب دیا گیا کہ اس پرامن حرم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں جگہ دی، ہمارے حکم سے سارے عرب سے مکہ میں رزق پہنچایا جاتا ہے. اور یہ سب تمہاری کسی تدبیر کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور پھر یہ آیت نمبر 57 میں تھا، پھر 58 میں تھا کہ ان کو دوسرا جواب دیا کہ تم اپنی دولت پہ جو تمہیں پراؤڈ فیل کرتے ہو، تمہیں جو گھمنڈ ہو رہا ہے، تو تم سے پہلی کتنی قومیں تھی جو تم سے زیادہ دولت مند تھی، اور لیکن انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور تباہی سے دوچار ہو گئی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور قومیں ان کی جگہ پہ آباد کر دی. پھر آیت نمبر 59 میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے ظلم و ستم کی روش اختیار کی تھی اور ہم نے ان کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے تھے. انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا. اب تمہارے پاس بھی ہمارا رسول آ گیا، اگر تم نے بھی انکار کیا تو تم بھی بچ نہیں سکو گے. اور جس دولت کو بچانے کے لیے تم رسول کا انکار کر رہے ہو وہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، وہ تمہاری ہے بھی نہیں، وہ دی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ان کو آرگومنٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات سمجھا رہے تھے. آیت نمبر 61، آفا من، آفا کیا، فا پس من کوئی، بھلا وہ شخص کے وعدناہو وعدہ کیا ہم نے جس سے، وعدن وعدہ، حسنن اچھا، فہوا پس وہ، لاقی لقی ہوتا ہے پانے والا، لقا سے لفظ ہے حاصل کرنے والا، ہی اس کو، کامن کا فار ایگزامپل من، اس طرح ہے کہ متعناہو فائدہ دیا ہم نے جس کو، ٹھیک ہے، متا فائدہ، نہ ہم نے، ہو اس کو، متاع الحیات الدنیا فائدہ دنیا کی زندگی کا، ثم پھر ہوا وہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، من المحضرین، محضرین حضر سے ہے، احضار سے ہے، کہ وہ لوگ جنہیں حاضر کیا جائے، حاضر کیے جانے والے لوگ. آیت نمبر 61 کا با محاورہ دیکھتے ہیں، بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا، تو وہ کیا اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے حرام کے مال سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے. یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو دنیا کے عارضی عیش و آرام کے خاطر اپنی آخرت کو نگلیکٹ کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اور ایٹرنل لائف کی بجائے یہ جو ٹیمپرری لائف ہے اس کے لیے وہ تمام اسباب کر رہا ہے. تو عقل مند شخص وہی ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے، ہم کہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا کمپیریزن پیش کر دیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دو آدمیوں میں سے ہمارا کریکٹر کون سا ہے. ہم سب نے اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے. ایک کریکٹر وہ ہے جو آخرت کے بہتر انجام پہ نظر رکھتا ہے اور بہتر انجام کے لیے کوششیں کرتا ہے. دوسرا کریکٹر وہ ہے جس کی نظر صرف دنیا مٹیریل اور اس کا ساز و سامان تک محدود ہے، اور آخرت میں اس سے سختی سے باز پرس کی جانے والی ہے. ان سے سوال اٹھایا جائے گا، خود ہی فیصلہ کر لو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک جگہ جہاں آپ نے 70 سال رہنا ہے اور ایک جگہ
جہاں پہ عمر کی حد ہی نہیں ہے، انفینٹی ہے، جس کو کہتے ہیں نا نمبر ختم ہو جاتے ہیں. آپ کس دنیا کے لیے کوشش کریں گے؟ اس دنیا کے لیے یا وہ دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی. کیا دعا سکھا دی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا میں کہ اے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی کہ اللہ کے رسول دعا یہ مانگتے تھے کہ دنیا میں بھی بھلائی دے، یعنی کہ دنیا میں ہی، اس دنیا میں ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے کام کرا لے، ایسے کام کرا لے اللہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ جو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو ہم فصل بوئیں گے، جو بیج اس دنیا میں ڈالیں گے، اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا. تو اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہ جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائی کا مطالبہ آخرت سے پہلے ہے. تو ان سب آیات کو ملانے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور اس کا ساز و سامان صرف اس صورت میں مذموم ہوگا جبکہ اس سے اخروی مفادات کو نقصان ہو رہا ہو. مذموم چیز صرف یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو. جب آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت ایک مسلمان کا طرز عمل یہی ہوگا کہ وہ دنیاوی مفادات کو لات مار دے. اب بھلائی میسر ہونے کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان 4 قسموں میں سے کس قسم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے تو ہم نے 2 کریکٹرز دیکھے، جو آخرت کو دیکھ رہا ہے، اور ایک کریکٹر ہے جو صرف دنیا کا بندہ ہے، اور ایک بندہ ہے جو آخرت کا بندہ ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے، چوز کرنا ہے کہ ہم کون سے بندے ہیں. اب یہاں پہ 4 انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، اس میں سے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ان ہوتے ہیں. ایک شخص ہے جس نے اخروی انجام سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور وہ دنیاوی مفادات تو حسب خواہش حاصل کر لے گا، مگر اسے زندگی بھر سوائے غربت اور مصائب اور مشکلات کے کچھ حاصل نہ ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اس کا مفاد جو اخروی مفادات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں اور ساز و سامان سے نوازے، جیسے انبیاء یا بادشاہ وقت ہوتے تھے. اس لحاظ سے انسان کی جو 4 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک وہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو. ٹھیک ہے، ایک وہ کریکٹر ہے، ایک وہ انسان ہے جسے دنیا اور آخرت میں دونوں بھلائیاں نصیب ہیں، یہ سب سے بہتر ہے. دوسرا وہ ہے جنہیں آخرت کی بھلائی تو نصیب ہے لیکن دنیا ذرا مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے، ان کا شمار بہتر لوگوں میں ہوتا ہے. تیسرے لوگ وہ ہیں جن کی آخرت تو خراب ہے لیکن دنیا بڑی معیش میں مزے سے گزرتی ہے. در حقیقت یہی برے لوگ ہیں، اور جن پہ ہم لوگ بہت آہیں بھرتے ہیں، ہائے فلانے کو دیکھا ہے، اپنے میاں صاحب سے شکوا کرتے آپ ہی کی پوسٹ کا ہے، لیکن اس نے کرپشن سے اپنی بہت دنیا بنا لی. وہی گریڈ ہے جس گریڈ میں آپ نوکری کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اس نے گھر کیسے بنا لیا، اس کی گاڑی دیکھیے، اس کے بچے دیکھے کن سکولوں میں ہیں. ہم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کمائی حلال کی تھی یا حرام کی تھی، ہمیں صرف وہ دنیا کا عیش نظر آ رہا ہے. اور بہرحال اگر وہ غلط طریقے سے کمایا ہوا عیش ہے تو پھر یہ برے لوگ ہیں. چوتھے وہ لوگ جن کی دنیا بھی خراب تھی اور آخرت بھی خراب تھی، اور ایسے لوگ ہر لحاظ سے بدترین لوگ تھے. واضح رہے کہ اس آیت میں دوسرے اور تیسرے قسم کے لوگوں کا تقابل پیش کیا گیا ہے. آیت نمبر 61 میں، آیت نمبر 62، وَيَوْمَ، اور جس دن، یونادیہم، یونادی ندا دی جائے گی، وہ پکاریں گے ان کو، فَيَقُولُ، پس فرمائے گا، آئینہ، کہاں ہے، شرکائیا، میرے شریک، الذین، وہ جن کا، کنتم، تھے تم، تزعمون، زعم کرتے.
दावा करते, गुमान करते। मुहावरा आयत नंबर 62। और जिस रोज अल्लाह इनको पुकारेगा और कहेगा मेरे वो शरीक कहाँ है जिनका तुम्हें दावा था। ये एतराज का पांचवा जवाब। एतराज क्या था? हम क्यों ईमान ले आए? हम ईमान ले आए तो ये दीस से हमारे साथ ये बुरा हो जाएगा, हमारी दुनिया छिन जाएगी। तो अल्लाह ताला उनको एतराजात का जवाब दे रहे हैं। ये आयत भी मुशक्कीन मक्का ही से मुतालिक है, जो दुनियावी मफादात की खातिर शिर्क और बुत परस्ती से चिमटे रहना चाहते थे। इन्हें इनकी करतूत के नतीजे से आगाह किया जा रहा है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे मुशरिकों से पूछेगा, तुम ये समझ बैठे हो कि दुनियावी मफादात तुम्हारे शरीकों की वजह से मिल रहे हैं? अच्छा, अब बताओ आज वो कहाँ है? आज वो तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं? आज वो तुम्हें कुछ फायदा पहुंचा सके तो समझ लेना दुनिया में भी वही फायदा पहुंचा रहे थे, और अगर वो फायदा ना दे सके तो हकीकत तुम पे खुद वाजिया हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि इसके लिए क्या है, वो डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि वो जिनको आज दुनिया में जो तुम्हें बचा रहे थे, जो तुम सोच रहे थे कि वो तुम्हें बचा रहे हैं, तो क्या आखिरत में तुम्हें बचा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी गलत सोच है, और ये हमारा शैतान जो है हमारे वसवसों पे हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और वो कहता है कि हाँ यही शरीक हैं जो दुनिया में तुम्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। तो फिर आखिरत में ये तो बातिल, आपको पता है ना, कुरान की एक आयत है कि ये क्या बन जाएंगे? जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, जिनको ये लोग पूज रहे थे, जिनको अल्लाह के अलावा जिन्होंने माबूद बना के रखा हुआ था। आयत नंबर 63। क़ाल अल्लज़ीना, कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग के हक्का, हक हक हो चुका, साबित हो चुका, अलैहिम जिन पर, अल कौलू कौल या हुक्म, रब्बना ए हमारे रब, हाउलाई ये है, अल्लाजीना वो लोग, जिन्हें अगवैना, अगवैना अगवा किया हुआ, अगवा जैसे आप किडनैप कर जाते हैं, किडनैप का मतलब रास्ता भूल जाना, किसी ने आपको गुमराह कर देना। तो यहाँ अगवैना, हमने अगवा किया, हमने गुमराह किया, अगवैनाहुम गुमराह किया हमने इनको, कमा जिस तरह, गवैना हम खुद गुमराह हुए थे, तबर्रअना, तबर्रा बरात, बेजार हो गए, ना हम बेजार होते हैं, अलैका तेरी तरफ से, माँ कानू नहीं थे हम, अय्याना, अय्याना सिर्फ खास हमारी, याबदून इबादत करते। अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।